अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं गुलाम मुर्तज़ा, टेक्निकल यूट्यूब चैनल के साथ। तो आज की करंट अफेयर ये है, कोरोना के बारे में है। जैसे आप जानते हैं कि कोरोना ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया हुआ है। तो यूएई में 19,661 केसेस हैं, टोटल रजिस्टर्ड है, और रिकवर जो है 6,012 हैं, और डेथ जो हुई है 203। 203 से मुराद ये है कि 24 घंटे में 2 डेथ हुई है, कल 201 थी। ठीक है। यूएई में हालात बेहतर हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि यूएई एक तरक्की याफ्ता मुल्क है। यहाँ की इलाज मुआवजे की सहूलतें बहुत अच्छी हैं, लॉ एंड आर्डर बहुत अच्छा है, बल्कि दुनिया के कई ममालिक से अच्छा है, और यहाँ नज़र भी आता है। यहाँ फासला मेंटेन रखा जाता है। मार्केट में आप बग़ैर मास्क के और ग्लव्स पहन के जा सकते हैं, इसके बगैर नहीं जा सकते। ग्लव्स हो ना हो, लेकिन मास्क बहुत ज़रूरी है। और वो जब आप मार्केट में दाखिल होंगे तो सैनिटाइज़र भी लगाना ज़रूरी है, यानी वो लोशन जो होता है वो भी लगाना बहुत ज़रूरी है। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम यहाँ मार्केटिंग भी कर सकते हैं, और यूएई में चल फिर भी सकते हैं, और काम भी कर सकते हैं। काम की नौयत ये है कि अभी धीरे धीरे खुल रहे हैं, इंशाअल्लाह पहले तक ये काम खुल जाएगा। रमज़ान में यहाँ के ड्यूटी और बहुत कम होते हैं, इसीलिए कंपनियाँ ये चाहती हैं कि रमज़ान में काम ना खोला जाए। क्यों? रोज़े के दिन होते हैं और काम भी ज़्यादा सख्त होता है, जिससे रोज़ा लगने के चांस ज़्यादा होते हैं, आदमी के गिरने के चांस होते हैं। इसलिए रमज़ान शरीफ में कंपनियाँ बहुत शार्ट लीवर कर रखती हैं और शॉर्ट कम करती हैं। ठीक है। रमज़ान शरीफ के बाद इंशाअल्लाह हमारे काम खुल जाएंगे। ठीक है। इसी तरह वर्ल्ड में जो टोटल रजिस्टर्ड केसेस हैं, उनकी तादाद है 42,33,504, और रिकवर जो केसेस हैं उनकी तादाद है 14,81,319, और जो डेथ हुई हैं वो 2,99,932। डेथ की सबसे ज़्यादा तादाद यूरोपियन कंट्री में है, जिसमें अमेरिका है, फ्रांस है, बरतानिया है, इटली है, स्पेन है। तो इन ममालिक में डेथ की तादाद ज़्यादा है। हमारी मुस्लिम कंट्रियों में सिर्फ ईरान की तादाद ज़्यादा है, बाकी जितने भी हैं वो हालात काबू में है। ठीक है। इस कोरोना ने सबसे ज़्यादा जो नुकसान पहुंचाया है वो मज़दूर तबके को पहुंचाया है, और तमाम जितने भी ममालिक इससे मुतासर हुए हैं उनकी मईशत फ्लॉप कर गई, एकदम डाउन हो गई। तो मईशत डाउन होने से काफ़ी सारे वर्कर बेरोज़गार हो गए, जो रूम में बैठे हुए हैं। बात करूं मैं यूएई की, तो यूएई, गल्फ़ कंट्रीज़, ओमान, बहरीन, कुवैत, यूएई, कतर, सऊदीया, इन ममालिक ने ये प्लानिंग की है कि अगर ये कोरोना मुसलसल जारी रहा तो आने वाले दिसंबर तक तमाम गैर मुल्कियों को आउट किया जाएगा। यानी अभी काम की भी नई प्लानिंग होगी, और लेबर जो कानून है वो भी नए बनेंगे, और तमाम खाली जगहों पर यहाँ के जो अरबी लोग हैं, यहाँ के लोकल हैं, उनको तैनात किया जाएगा। गो कि इनकी आबादी बहुत कम है, लेकिन जो कि इनकी इनकम बहुत कम हो जाएगी, तो उस लिहाज से ये चाहते हैं कि गैर मुल्कियों को दिसंबर तक यहाँ से निकाला जाए, अगर हालात ऐसे ही रहते हैं। अगर हालात बेहतर होते हैं तो फिर हमारे लिए भी बेहतर हालात हैं, हम भी रोज़ी कर सकेंगे, यहाँ काम कर सकेंगे। अगर हालात बेहतर ना हुए तो फिर हमारे लिए भी रोज़ी की राहें यहाँ बंद हो जाएंगी, पूरे अरब कंट्रीज़ और गल्फ। ठीक है। तो इसलिए दुआ करें कि पूरी दुनिया में ये वबा टल जाए, और मज़दूर और लेबर लोगों के लिए रोज़ी खुल जाए। हमारा मुल्क पाकिस्तान इससे लड़ रहा है बड़ी दलेरी के साथ।
ہمارے وزیر اعظم کی شروع سے پلاننگ جو رہی ہے وہ مثبت رہی ہے، نہ اسٹرکٹ نہ لو، اور مثبت پلاننگ کی وجہ سے پوری دنیا میں پاکستان کی پالیسی کو سراہا جا رہا ہے، بلکہ اس کو فالو کیا جا رہا ہے۔ کہیں تو سختی کی گئی ہے، کہیں تھوڑا نرمی کی گئی ہے، کہیں شارٹ ٹرم جو ہے لاک ڈاؤن کیا گیا ہے، اور کہیں جو ہے سمارٹ لاک ڈاؤن کیا گیا ہے۔ یعنی وقت کی مناسبت سے فیصلے چینج ہوتے رہے ہیں، اور یہ حکومتوں کا وتیرہ ہوتا ہے کہ جب کوئی آفت آتی ہے تو وقت کے تناسب کے ساتھ فیصلے چینج کیے جاتے ہیں۔ ان فیصلوں کا جو اثر ہوتا ہے وہ بہت دیر پا ہوتا ہے۔ اگر سختی کرتے ہیں تو ہماری عوام کرونا سے کم اور بھوک سے زیادہ مرتی ہے، اگر نرمی کرتے ہیں تو ایک دم عوام باہر آ جائے گی اور مارکیٹوں پر چھا جائے گی، جس سے کرونا کے بعد بڑھ جائیں گے۔ تو اس لیے کچھ اصول بنائے گئے ہیں، کچھ دستور بنائے گئے ہیں، ان کے مطابق ہم اپنے لاک ڈاؤن نرم کر رہے ہیں۔ مارکیٹوں کے بھی کچھ اصول ہیں، مارکیٹ میں اگر جائیں تو اپنا تمام دوریاں برقرار رکھیں، 1 میٹر سے زیادہ فاصلہ رکھیں، اور سینیٹائزر سے ہاتھ صاف کریں اور ماسک پہنیں، ٹھیک ہے۔ اور جو اسٹور کے اندر یا دکانوں کے اندر کام کرنے والے لوگ ہیں وہ گلوز پہنیں، ماسک پہنیں، اور وقتاً فوقتاً اپنے ہاتھ واش کرتے رہیں۔ تو یہ اصول اپنائے گئے ہیں ہمارے پاکستان میں۔ تو ان اصولوں کی بنیاد پر جو لاک ڈاؤن ہے وہ نرم کیا گیا ہے۔ اگر ان پر عمل نہ کیا گیا تو یہ سخت بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ ہماری حکومت کی پالیسی ہے، بہت اچھی پالیسی ہے، بہترین پالیسی ہے، بلکہ پوری دنیا میں اس کو فیورٹ سمجھا جا رہا ہے۔ ہمارے وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب بہت دانش مند ہیں، بہت ذہین ہیں، ان کی ذہانت کی پوری دنیا میں چرچے ہیں، چاہے وہ یو این او کی سپیچ ہو، ورلڈ اکنامک فورم پر ان کی سپیچ ہو، چاہے وہ اسلامی دنیا ہو، چاہے وہ غیر اسلامی دنیا ہو، ہر جگہ عمران خان کی پاپولیرٹی بڑھتی جا رہی ہے، دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ پاکستان میں جو پہلے سروے کیا گیا تھا اس میں عمران خان کی جو پاپولیشن تھی، یعنی اس کو پسند کرنے والے لوگ تھے، وہ 60% تھے۔ 20% ایسے تھے جو لائک بھی نہیں کرتے تھے اور نفرت بھی نہیں کرتے تھے، یعنی کہ درمیانے تھے۔ تو اب جو ریشو بڑی ہے، موجودہ سروے جو ہوا ہے اس سروے کے مطابق عمران خان کی پاپولیرٹی جو ہے، یعنی اس کی مشہوری یا اس کو لائک کرنے والے لوگ جو ہیں وہ 82% ہیں۔ یہ کرونا کے دوران ہوا ہے۔ ملک میں آفت ہے، ایک آفت سی وبا آئی ہوئی ہے، اور عمران خان دلیری کے ساتھ کیپٹن بنا ہوا ہے اور اس کا مقابلہ کر رہا ہے، اور عوام کو بھی تسلی دے رہا ہے، اور پھر ان کو کھانے کے لیے پیسہ دے رہا ہے، در در میں پیسہ دے رہا ہے۔ اور احساس پروگرام جس طریقے سے اپنایا گیا اس کی مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی۔ کسی ملک میں یہ کوالٹی ہی نہیں تھی کہ وہ اس طرح احساس پروگرام کرتا اور ہر غریب کے گھر پیسہ پہنچاتا سیف طریقے سے، نہ اس میں کوئی کرپشن، نہ اس میں کوئی گھسٹ، نہ اس میں کوئی بے ایمانی کرنے کا طریقہ۔ اتنا پیارا پروگرام کو ورلڈ لیول پر پسند کیا گیا، نمبر 1۔ نمبر 2، ہماری عمران خان کی جو سپیچ ہے اس کو پوری دنیا سنتی ہے۔ اس نے ایک سپیچ کی تھی، کیونکہ وہ کھلاڑی ہے، وہ کوئی بھی لباس بھی پہن لے تو اس کو خوبصورت لگتا ہے، ماشاءاللہ سپاٹ باڈی ہے، اور 70 سال کی عمر میں بھی ینگ لگتا ہے، اور اس کو چلنے کا انداز، بیٹھنے کا انداز، اس کی باڈی لینگویج پوری دنیا میں پاپولر ہے۔ وہ ایک خوبصورت اور ذہین لیڈر ہے۔ جب اس نے پوری دنیا کو جو ترقی پذیر ممالک ہیں ان کو لیڈ کیا، وہ ٹراؤزر میں بیٹھ کے اس نے دنیا کو سپیچ کیا انگلش میں،
اور بین الاقوامی دنیا کو بتایا کہ ہم ترقی پذیر ممالک اس وائرس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ایک تو ہم آپ کے مقروض ہیں، ہمیں آپ کی قسط دینا ہے، دوسرا یہ ہے کہ ہماری جو اکنامیکل سطح ہے وہ اتنی مضبوط نہیں ہے، لہٰذا آپ ہماری کچھ ہیلپ کریں، ورنہ ہماری عوام بھی مر جائے گی اور یہ ملک تباہ ہو جائیں گے، آپ کا قرضہ ڈوب جائے گا۔ نہ صرف دنیا کو اس نے واضح کیا بلکہ دنیا کو بتایا بھی ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم زندہ رہیں اور آپ کا قرض واپس کریں تو آپ ہم کو امداد دیں۔ دوسرے طریقے سے اس نے دنیا کو مجبور بھی کیا، دنیا نے اس کی بات بھی سنی، اس پر عمل بھی کیا، اور تمام 76 کنٹریز کو جو قرضے ہیں ان کے ری شیڈول کر دیے، کسی کے سال، کسی کے 2 سال، کسی کے 3 سال، کسی کے 4 سال۔ اس سے یہ ہوا کہ پاکستان کو $12 ارب کا ریلیف مل گیا، 1 سال کے لیے یا 2 سال کے لیے، 12 مختلف ٹرمز ہیں، کچھ 1 سال کے لیے بنتا ہے، کچھ 2 سال کے لیے بنتا ہے۔ اسی طرح ترقی یافتہ ممالک میں نے تمام ملکوں کو یہ آگاہ کر دیا۔ IMF نے بھی پاکستان کی ہیلپ کی۔ یہ کل کی خبر ہے کہ YouTube کی جو آنر ہے، مینیجنگ ڈائریکٹر ہے، اس نے عمران خان کو امداد دی ہے، $50 لاکھ امداد دی ہے، اور اس امداد سے پاکستان کو تھوڑا ہیلپ ملی۔ اسی طرح دوسرے کنٹریز نے بھی وعدہ کیا ہے، وہ بھی پاکستان کو امداد دیں گے، انشاءاللہ دیں گے، لیکن پاکستان نے صنعتی میدان میں بہت ایڈوانس، یعنی بہت سوچا ہے۔ سائنس کے میدان میں، ٹیکنالوجی کے میدان میں پاکستان ایک نئی اپرچونٹی لے کر آیا ہے کہ میڈیکل کا جو سامان جو پوری دنیا میں شارٹ ہے، جس میں ماسک ہیں، سینیٹائزر ہیں، اور یہ جو سیفٹی لباس ہیں ڈاکٹروں کے لیے، ٹھیک ہے، اور دوسرا جو الیکٹرانک مشینری ہے وہ خود بنانے کا پلان کیا ہے۔ N95 ماسک جو دنیا میں بہت پاپولر ہے اور جس کی بہت زیادہ مانگ ہے، پاکستان نے نہ صرف اپنی ضرورت کے مطابق بنانے شروع کر دیے ہیں بلکہ غیر ملک کو بھیجے گا بھی صحیح۔ اس سے پاکستان کو زر مبادلہ آئے گا اور پاکستان کی آمدنی میں اضافہ ہوگا۔ تو پاکستان کے سائنسدانوں نے بہت ایڈوانس سوچا ہے۔ یہ صرف ہمارے وزیر اعظم عمران خان کی حکومت میں ممکن ہوا ہے کہ جہاں عمران خان عوام کو تسلیاں دے رہا ہے، اس وائرس کے مقابلے میں ان کو تسلیاں دے رہا ہے، ان کو امداد کر رہا ہے، وہیں وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں بھی ایڈوانس ہو رہا ہے۔ کل ایک اور اعلان ہوا ڈیم کا، جس ڈیم کا پچھلے دن افتتاح کیا تھا انہوں نے، اس کا اور کالا باغ ڈیم کی امید دلائی۔ تو اگر یہ ڈیم بننا شروع ہو جاتے ہیں، ایک تو بے روزگاری کا خاتمہ ہوگا، جو کرونا کی وجہ سے بے روزگاری پھیلی ہے ان کو روزگار ملے گا، ہمارے جیسے ٹیکنیشین لوگوں کو روزگار ملے گا، اور سب سے بہترین کام جو ہوگا، ہمارے ملک کی جو بنجر زمینیں ہیں ان کو پانی ملے گا۔ ہمارا ملک چونکہ 75% زرعی ملک ہے اور ہمارے 80% اور 85% لوگ زراعت سے منسلک ہیں۔ جو ملک زراعت کو اہمیت دیتے ہیں وہ ملک کبھی بھوک نہیں مرتے۔ ہمارے کسان پر کورونا کا اثر بہت کم پڑا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس کا گندم گھر کی ہے، سبزی گھر کی ہے، پیاز بھی گھر کے ہیں۔ اگر اس کو کچھ ڈاؤٹ ہوتا ہے وہ گھی وغیرہ مارکیٹ سے لے لیتا ہے، نہیں تو اپنی گائے بھینسیں اس نے رکھی ہوئی ہیں، وہ ان کا دودھ نکالتا ہے، انہیں کی لسی بناتا ہے، ان کا مکھن بناتا ہے، اس سے سالن بنا کے کھا لیتا ہے۔ اس کی ریزن یہی ہے کہ ہمارا ملک جو ہے
75% زراعت پر انحصار کرتا ہے۔ اگر ہم زرعی طور پر خود کفیل ہو جاتے ہیں، خود کفیل ہیں الحمدللہ، لیکن کچھ کالی بھیڑیں ہیں جو ہمارے زرعی شعبے کو چاٹ رہی ہیں۔ اگر ان کالی بھیڑوں کو ڈوری ڈال دی گئی، ان کو جیلوں میں بند کر دیا گیا، تو ہمارا ملک بہت آگے جانے کے امکان نہیں ہے، بلکہ جا سکتا ہے۔ اسی طرح ہمارے ملک میں بہت بڑی مافیاز کام کر رہی ہیں۔ عمران خان نے بیک وقت ان کا گلا دبایا ہوا ہے۔ ان میں چینی آٹا مافیا، ان میں آئی پی پیز، ان میں جو جن لوگوں نے قرضہ لیا $24 ارب قرضہ لیا اور وہ کھا گئے، وہ مافیا ہے۔ اور اس میں عدلیہ مافیا ہے، اس میں پولیٹیشین ہے جو صرف یہ چاہتے ہیں ہمارے کھانے کو دیا جائے، عوام کو کچھ نہ دیا جائے۔ عمران خان یہ چاہتا ہے کہ میں ڈائریکٹ عوام کے ہاتھ میں دوں، لیکن وہ سیاسی مافیا یہ چاہتی ہے کہ پیسہ ہمیں دیا جائے۔ اور اسی سلسلے میں یہ 18ویں ترمیم کے بارے میں اسمبلی میں اجلاس ہو رہا ہے۔ ہمیں معلوم ہے وہ ترمیم تو شاید ہو یا نہ ہو، لیکن یہ واضح ہوتا جا رہا ہے کہ ہمارے حکمران صرف ہمارے حکمران ہیں یا اپوزیشن ہے، ان کی کوششیں برابر نہیں ہیں۔ حکومت کچھ کوشش کرتی ہے، اپوزیشن اس کی ٹانگ کھینچ لیتی ہے۔ 3 سال میں اسمبلی میں کوئی بھی آئین کی شق پاس نہیں ہوئی۔ یہ ہماری اسمبلی کی کارکردگی ہے۔ بعض اوقات ہم عوام یہ سوچتے ہیں کہ یہ اسمبلیاں کس کام کی ہے، بند کر دو ان کو، لیکن پھر ہم سوچتے ہیں غیر ملکی سطح پر ہمارا امیج کم ہو جائے گا۔ یہ پیغام جائے گا کہ ہم کوئی سوچ ہی نہیں رکھتے، ہم سٹرک سوچ رکھتے ہیں، تو جس سے ہماری امداد جو ہے وہ بند ہو جائے گی۔ اسی امداد کے لیے ہم نے یہ جو جمہوری سسٹم ہے اس کو چالو رکھا ہوا ہے، ورنہ اس جمہوری سسٹم کا کوئی فائدہ نہیں۔ صرف بین الاقوامی سطح پر ہمیں باشعور قوم سمجھا جائے یا ایک اچھی قوم سمجھا جائے، اس مقصد کے لیے ہم لوگوں نے اس جمہوری سسٹم کو چالو رکھا ہوا ہے، ورنہ اس کا نہ تو کوئی مقصد ہے، نہ عوام کو فائدہ ہے، نہ قوم کو فائدہ ہے، نہ ملک کو فائدہ ہے۔ تو یہ جتنے ابھی ممالک ہیں، گلف ممالک ہیں، یہاں کہیں بھی جمہوریت نہیں ہے، لیکن یہ ملک ترقی یافتہ ہو چکے ہیں۔ تو ان ملکوں کی طرف ترقی یافتہ ہونے کی بنیاد ہی یہی ہے۔ ایک آدمی اس کے پاس بہت پیسہ ہے، ملک کو بھی ترقی دے رہا ہے، اپنے پیسے کو بھی بڑھا رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عدالت کو بھی کنٹرول کر رہا ہے، ملک کی معیشت کو بھی کنٹرول کر رہا ہے، عوام کو بھی کنٹرول کر رہا ہے۔ لا اینڈ آرڈر کی پوزیشن یہ ہے کہ ان کی اجازت کے بغیر یہاں کوئی چیز چل ہی نہیں سکتی، ٹھیک ہے۔ تو ہمارا ملک گو کہ اس طرف نہیں جا سکتا، کیونکہ اس کی جو بنیادیں ہیں وہ بہت کمزور ہیں، کیونکہ ہم نے غیر ملکوں کے پاس جانا ہے، قرضہ بھی لینا ہے، ان سے کچھ سہولتیں بھی لینی ہیں، تو ان کے کچھ مطالبات بھی ہوتے ہیں۔ ان مطالبات کو مانتے ہوئے ہمیں یہ جمہوری سسٹم عام رکھنا پڑتا ہے۔ تو ہمارا وزیر اعظم ایک ہی سانس میں مختلف پوائنٹوں پر لڑ رہا ہے، مختلف گراؤنڈ پہ لڑ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرے اور ہماری گورنمنٹ کو آگے لے جائے۔ جس طرح بین الاقوامی دنیا میں ہمارے پاکستان کا امیج بڑا ہے، ہمارے ملک کو باہر سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، بین الاقوامی سطح پر پاکستان نمبر 1 جا رہا ہے، لیکن خارجی سطح پر، اندرونی سطح پر، داخلی سطح پر پاکستان کو کچھ مسائل ہیں۔ وہ ہے کرپٹ مافیا اور کرپٹ سیاستدان، جو یہ کہتے ہیں ہمیں چھوڑ دو، باقی جو مرضی کرو۔ عمران خان کی واحد پالیسی یہی ہے کہ جن لوگوں نے میرے ملک کا پیسہ لوٹا ہے ان کو میں نہیں چھوڑوں گا۔ وہ صاف کہتا ہے میری کوئی دشمنی نہیں ہے کسی سے بھی،
جو میرے ملک کا دشمن ہے وہ میرا بھی دشمن ہے، جو میری عوام کا دشمن ہے وہ میرا بھی دشمن ہے۔ پچھلے دنوں عمران خان نے کورونا کے سلسلے میں ایک ٹیلی ویژن کے اوپر پروگرام کرایا جس میں مختلف قسم کے اینکر موجود تھے۔ ان اینکرز نے وزیر اعظم صاحب سے سوال کیا، اگر اسی امداد کے سلسلے میں آپ اپوزیشن کو گلے لگا لیں تو ہو سکتا ہے کہ امداد بھی بڑھ جائے اور یہ جو فنڈ آ رہا ہے اس میں بھی اضافہ ہو جائے۔ پتہ ہے ہمارے وزیر اعظم نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا کہ مجھے ان سے کوئی ہاتھ ملانے کا شوق بھی نہیں ہے، دوسری بات یہ ہے کہ میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اپنا جو باہر پیسہ لے کر گیا نا پاکستان کا، وہ ملک میں لے آئیں۔ اگر میں نے ان کو فنڈ ریزنگ میں شامل کر لیا تو جو فنڈ آ رہا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، وہ بھی کم ہو جائے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ عمران خان کو یہ معلوم ہے کہ عوام مجھ پر اعتماد کرتی ہے تو فنڈ دیتی ہے، ان سیاستداروں پر عوام کوئی اعتماد نہیں کرتی ہے۔ اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ جس طرح عمران خان نے ایک اکاؤنٹ کھولا، اربوں ڈالر آئے اس میں، اربوں روپے آئے اس میں، اسی طرح شہباز شریف نے بھی ایک اکاؤنٹ کھولا، اس میں لاکھوں روپے بھی نہیں ہے۔ یعنی کورونا کے سلسلے میں اس نے بھی اکاؤنٹ کھولا، عوام کو کہا کہ اس میں پیسے ڈالو، اس میں لاکھوں روپے بھی نہیں ہے۔ یہ ان کا اعتماد ہے، یہ عمران کا اعتماد ہے۔ عمران اگر 1 گھنٹہ عوام کے سامنے فنڈ ریزنگ میں کوئی پروگرام کرتا ہے تو کروڑوں روپے کما لیتا ہے، یعنی اس کے پاس آ جاتے ہیں، اور وہی پیسہ پھر وہ عوام کو دیتا ہے، اور اس نے دیا بھی ہے۔ ابھی وہ ایسا پروگرام کر رہا ہے، ایسی ایک ایپس لا رہا ہے، اگر آپ کسی فنڈ میں عمران کو پیسہ دیتے ہیں تو آپ اس کی انفارمیشن بھی لے سکتے ہیں کہ میرا پیسہ کہاں کہاں گیا، وہ آپ کو لائیو ملے گی اور برابر ملے گی۔ اور ہماری ایک قوم کی بیٹی ثانیہ نشتر نے جو پروگرام بنایا، احساس پروگرام ایپ بنائی، پوری دنیا میں اس کی پاپولیرٹی میں بھی اضافہ ہوا ہے، نام میں بھی اضافہ ہوا ہے، اور پاکستان کا بھی اس نے نام کمایا ہے۔ جن پاکستانی قوم عقل رکھتی ہے، شعور رکھتی ہے، اور عوام کو پیسہ دینے کا طریقہ بھی آتا ہے اس نے صرف دنیا میں پاکستان کو منوایا ہے بلکہ اپنے آپ کو منوایا ہے۔ میری عمران خان صاحب سے گزارش ہے کہ ایسے ذہین لوگوں کی ٹیم بنائیں جو بین الاقوامی سطح پر بھی نام رکھتے ہوں اور ملک کی سطح پر بھی نام رکھتے ہوں۔ ہمارے ملک کو صرف ایماندار پولیٹیشنز کی ضرورت ہے۔ اگر ہمارے ایماندار پولیٹیشین آ جائیں گے تو میں یقین سے کہتا ہوں خان صاحب، آپ کی حکومت، آپ کی عدلیہ، آپ کے تمام ادارے مضبوط ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، باقی میری ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے اور کمنٹس دینا نہ بھولیے۔ السلام۔